बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ प्रोग्राम इमाम अली अलैहिस्सलाम और हम। जी हाँ नाज़रीन, ये महीना अल्लाह का महीना है, ये महीना रहमत का महीना है। माह मुबारक रमज़ान में हम सब खूब तिलावत कुरान करते हैं। ये महीना इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का भी महीना है। मलून इब्न मुलजिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई। इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या थे, उनकी सीरत क्या थी और उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? और भी कई सवाल हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन साहब क़िबला। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर जैसा कि माह मुबारक रमज़ान रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, तिलावत कुरान बहुत ज़्यादा हम करते हैं, कसीर तादाद में हम करते हैं, लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान में एक वक्त ऐसा भी आया जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई गई। तो हमने सोचा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हुए कि वो क्या थे और उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्या वजह बनी उनकी शहादत की। तो कई सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम आपसे हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में उनका तारुफ़ कराएँ। किस तरीके की हस्ती थी इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूमिन ग़ुसिबा हक़्क़ुहु। जज़ाकल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि माह मुबारक रमज़ान का महीना दुआओं का, इबादत का, अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का, जैसा कि आपने फरमाया। जी। पैगंबर ने भी इस महीने की आमद से पहले, रिवायात में है कि मफाती में भी इसको लिखा है मरहूम शेख अब्बास रिज़वानुल्लाह अलैह ने कि शाबान के आखिरी जुमे में रसूलुल्लाह ने खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें यही फ़िक्रा कहा, अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुन, कि तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जी। दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, जिसमें तुम अल्लाह की मेहमानी के लिए मदऊफ़ किए गए हो। पहला ऐसा शायद महीना है जिसमें हम सब मेहमान हैं, मेहमान है वो भी खुदा अल्लाह के, के। अल्लाह के। अहसनतुम दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, जिसमें तुम मदऊ किए गए हो, बुलाए गए हो अल्लाह की ज़ियाफ़त के लिए। अनफासुकुम फ़ीहि तस्बीह, इस महीने में तुम्हारी सांस भी तस्बीह का दर्जा रखती है। नौमकुम फ़ीहि इबादह, इसमें तुम्हारी नींद, सोना भी तुम्हारा इबादत का दर्जा रखता है। जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस महीने की अज़मत और बरकत का कोई महीना तकाबुल नहीं कर सकता, यानी कोई महीना बराबर नहीं कोई महीना इसके बराबर नहीं हो नहीं सकता। है जो माह मुबारक जैसे रमज़ान है। दिनों में जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, जी जी जी। वैसे ही इस महीने में एक ऐसी भी शब है कि जिसके लिए कुरान ने कहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से ये रात बेहतर है। और इसकी अज़मत का आलम यह है कि ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी वालिदा यानी हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा दिन में हम लोगों को सुला देती थी ताकि रात को बेदार रह सकें, ताकि रात को जाग सकें, और फिर रात में कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम रखती थी ताकि बच्चे सोएं ना, बेदार रहें। तो इससे शब क़द्र की भी अज़मत का अंदाज़ा होता है। और जाहिर सी बात है कि ये शब क़द्र से 1-2 रोज़ पहले चूँकि नशर होगा, बात हो रही है। हाँ, इसलिए जो है वो अभी से इसका ज़िक्र ज़रूरी है ताकि आदमी टाइम निकाले
اپنا جو ہے وہ وقت کو مینج کرے کہ ان راتوں کو جاگنا ہے. جاگ سکے انشاءاللہ. اور اب اس میں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیں پھر آپ کے اس پر آتے ہیں جی کہ 3 شبیں ہیں، شب 18، جی شب 21 اور شب 23، جی یعنی 18، 20 20 اور 22، یعنی شب 19، شب 21، شب 23. اس میں سے کون سی شب قدر ہے پتہ نہیں ہے. کسی کو بھی نہیں پتا اور نہ ہی بتایا دیکھیے گیا. ہاں اصل مسئلہ وہی ہے، نہیں بتایا گیا. وجہ اس کی کیا ہے بھئی؟ ہم کو آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن امام کو تو یقیناً معلوم ہے کہ ایکچول میں شب قدر کون سی ہے. شب 21 ہے، شب 23 ہے، شب 19 ہے. اور امام سے پوچھا بھی گیا، اس کے باوجود امام نے نہیں بتایا. اچھا اس طرح سوال ہوا تھا. سوال ہوا کہ مولا بتائیے اس میں کون سی ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، شب 19 ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی جتنا عبادت کر سکو ان راتوں میں اتنی عبادت کر لو. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں حضرت کا مقصد یہ رہا ہو کہ جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو کر لو. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. ہمارے ناظرین توجہ فرمائیں کہ 1 سال کی بات ہے کہ انہی شبوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو حضرت نے اپنے غلام سے فرمایا کہ بھائی چلو کچھ نہیں کر سکتا، میرا بستر لگا دو مسجد میں، کم از کم مسجد میں تو رہوں گا. تو اتنی اہمیت ہے اس شب قدر کی. لیکن اسی اہمیت کے ساتھ ساتھ اسی شب قدر میں ہمارے ساتھ جو ہے یہ شب قدر ساری رحمت اور برکت خیر من الف شہر کے ساتھ ساتھ، نزول قرآن کی برکت کے ساتھ ساتھ یہ غم کی بھی جو ہے وہ خبر لاتی ہے کہ اسی شب میں یعنی شب 19 میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اس ملعون نے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم یا ملجم ہے، اس ملعون نے ضربت لگائی. کہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کیسے ہوا اور کیوں ضربت لگائی گئی، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا امیر المومنین کیا تھے، جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ کیا تھے، تو ان کو پہچاننا اور اس کا جواب دے پانا کہ وہ کیا تھے کسی کے بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اور کسی نے نہیں پہچانا. یہ روایت موجود ہے، مجھ کو یا تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. لیکن اصل موضوع ہمارا امیر المومنین ہے، تو یہ فقرہ ہے رسول اللہ کا. علی تم کو یا میں نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا. حقیقت ذات امیر المومنین تک کسی کا پہنچ پانا، واقعی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. پھر بھی ناظرین کے سمجھنے کے لیے بتانا. احسنتم. لیکن وہی بقول کسی ایک فارسی مثل ہے کہ اگر آب دریا نتوان کشید بے قدر تشنگی باید چشید. اگر آپ دریا کا پانی پورا نہیں نکال سکتے تو پیاس بھر تو لے سکتے ہیں نا اس میں سے. تو ہم حقیقت ذات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم اتنا ذکر تو ان 2-4 دنوں میں ہو جانا چاہیے کہ شاید ہمارے اس بیان سے اور ون کی اس کوشش سے تو لوگ بھی اگر ان کے اندر عشق امیر المومنین کا جذبے میں تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہوگا. بے شک. اب آئیے جہاں تک آپ نے کیا تھے، تو ایک جملہ تو میں نے کہہ دیا کہ سمجھنا مشکل ہے، کیا تھے تو نہیں ہو سکتا. لیکن چند روایتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں اور اس پر کچھ ایکسپلانیشن بھی خدا نے اگر توفیق دی تو ہوگا. پیغمبر نے فرمایا، دیکھیے پہلی بات، یا علی علیٌ خیر البشر. پہلا فقرہ یہ عجیب فقرہ ہے، علیٌ خیر البشر. علی سب سے بہتر انسان ہے، یعنی علی سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں. من شک فیہ کفر. جس نے علی کے بارے میں شک کیا
दुश्मन की बात नहीं है, चाहे जिसने शक किया। दुश्मन तो कहां जाएगा, वो तो अल्लाह मालिक है। खुद ज़ात अमीरुल मोमिनीन में शक जो है इंसान के ईमान को मुतज़लज़िल कर देता है। अलीयुन खैरुल बशर मन शक्क फीह कफर, अली से बेहतर कोई इंसान नहीं है जिसने अली के बारे में शक किया, वो काफिर है, वो काफिर है। ये हदीस उस जमाने के लिए नहीं, आज के जमाने में भी हर दौर के लिए है, हर दौर के लिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उस वक्त और ये समझाने एक हदीस नहीं है, एक हदीस नहीं है, वो एक बहुत मशहूर हदीस इसी मफहूम की है, या अली खिताब करके, ये तो उमूमी तौर पर था अली खैरुल बशर। एक जगह है अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह को खिताब करके रसूलुल्लाह ने फरमाया है, या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है। तो नहीं है कि जो है वो शक पर सिर्फ आदमी काफिर हो जाता है, आशिक है, ईमान है, या अली हुब्बुका ईमान। ऐसा बताया जाता है कि दीन इस्लाम पर ईमान लाना वही हो जाता है, लेकिन इमाम अली अलैहि सलाम की अगर मोहब्बत नहीं है तो ईमान पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, ऐसा कुछ है ये हदीस में। पूरी तो होने दो बेटा। या अली हुब्बुका ईमान, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है। बात यहां खत्म नहीं की रसूलुल्लाह ने जी। अगला फिक्रा है जो आप कह रहे हैं माशाअल्लाह से, वह बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक, अली की दुश्मनी, अली का बुग़्ज़ कुफ्र है और निफाक है, यानी कुफ्र भी है और निफाक भी है। तो अब सवाल यहां हो सकता है कि दो चीजें क्यों? भाई मोहब्बत का नतीजा क्या है? ईमान, ईमान है ना, या अली हुब्बुका ईमान, ईमान, अली आपकी मोहब्बत ईमान है। तो कह देते बुग़्ज़ुका कुफ्र और आपकी दुश्मनी कुफ्र है, या बुग़्ज़ुका निफाक, आपकी दुश्मनी निफाक है। मगर नहीं, दोनों चीजें फरमाई कि मोहब्बत ईमान है, दुश्मनी कुफ्र है और निफाक है। ये समझने वाली बात है। बुग़्ज़ुका कुफ्रुन व निफाक, ये नहीं कहा कि कुफ्र भी है और निफाक भी है, फरमाया कुफ्र है और निफाक है। इसके पीछे जो राज है उसमें हमको जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान जबान से इकरार, दिल से यकीन और आज़ा व जवारे से अमल, इसको क्या कहते हैं? वाह, ईमान। ईमान। अब ईमान की कैफियत हैं। फर्ज कीजिए जो है वो आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां सब अली अली करने वाले हैं जी, जहां सब नमाज रोजा करने वाले हैं, आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन हुज्जतुल्लाह, ठीक, ये जबान से इकरार कर रहे हैं। दिल में भी आपके है कि वाक़ई मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन है, वली खुदा है जी, ठीक। आप मोमिन हैं कि नहीं है? मोमिन है, ऐलान भी कर रहे हैं, दिल से इकरार भी है, अपने अमल से जो है वो जाहिर भी कर रहे हैं कि हम मौला के चाहने वाले जी। ये हो गए, तीनों चीज पाई जा रही है, मोमिन हो गए। अब एक जगह आप कहीं चले गए जहां आप जाहिर नहीं कर सकते इश्क अली को, जाहिर नहीं कर सकते मोहब्बत अली को, लेकिन अंदर आपके है जी, है ना, ऊपर से आप चुप हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आप मोमिन हैं कि नहीं है? ईमान आपका छुपा हुआ है जी, आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको सारा अकीदा है। का ईमान की खुसूसियत यही है, जाहिर हो तब भी ईमान है, छुपा हुआ हो तब भी ईमान है। समझे? आपकी मजबूरी नहीं जाहिर कर पा रहे, लेकिन अगर कुफ्र है तो कुफ्र जो है दोनों सूरतों में कुफ्र नहीं होगा। एक आदमी है ऐसे मजमे में जहां कोई अली को मानने वाला नहीं है, अहले बैत को मानने वाला नहीं है, रसूलुल्लाह को मानने वाला नहीं है, उसमें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अली कुछ नहीं, रसूलुल्लाह कुछ नहीं, अल्लाह कुछ नहीं, वो क्या है? काफिर है, नहीं है जी। वो एक ऐसे मजमे में पहुंच गया कि जहां सब जो है वो अली अली करने वाले हैं, वो भी मजबूर है अली अली करने पर जी, लेकिन उसके दिल में क्या है? नफरत है, अली कुछ नहीं है ना जी जी। तो अब वो बॉक्स छुपा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? काफिर कहलाएगा? नहीं, जाहिर हो गया है तो कुफ्र है,
اوپر سے کہہ رہا یا علی یا علی یا علی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ ظاہری طور پر، اندر اس کا ایک سب بکواس ہے. تو اب وہ کافر نہیں کہلائے گا، وہ کیا ہے؟ منافق ہے. تو ایمان اور کفر میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ظاہر ہے تب بھی ایمان ہے، چھپا ہوا ہے تب بھی ایمان ہے، تب بھی ایمان ہے. لیکن کفر کا میٹر یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے، اوپن ہے، تب تو کفر کہلائے گا. جی چھپا ہوا ہے، زبان پر کچھ دل میں کچھ، تو وہ نفاق کہلائے گا. یہی حال ہے عشق امیر المومنین کا، محبت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا، کہ یہ محبت علی ظاہر ہے تب بھی ایمان ہے، چھپی ہوئی ہے تب بھی ایمان ہے. لیکن دشمنی علی کی اگر ظاہر ہو جائے تو کفر ہے، جی اگر چھپی رہ جائے تو اس کو نفاق کہیں گے. اب سمجھے آپ کہ بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں. محبت کیا ایک جو ہے وہ نتیجہ ہے ایمان، چاہے ڈھکا ہو چاہے چھپا ہو. جی لیکن بغض کے دو نتیجے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا محبت کے لیے ایک چیز، بغض کے لیے دو چیز. یا علی حبک ایمان، علی تمہاری محبت ایمان ہے، بغض کیا؟ کفر و نفاق. علی تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے. تو یہ دو حدیثیں ہو گئیں. پہلی کیا تھی؟ جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. دوسری حدیث میں کیا ہوا؟ علی سے بغض ہے وہ کفر ہے. تیسری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں جو بہت مشہور بھی ہے رسول اللہ کی، فرماتے ہیں یا علی انت بمنزلت الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، تم کعبے کی منزل میں ہو. یہ حدیث ہے، حدیث ہے. علی جسٹ لائک کعبہ. یہ سمجھائیے آپ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کعبہ ایک اللہ کا گھر مانا جاتا ہے اور اس کی مثال یعنی امام علی علیہ السلام اس کے جیسے ہیں، اس کی مثال ہے دی جا رہی ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے لیے جو ہے وہ کچھ شرطیں ہیں. آپ، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ صاحب جو ہے وہ کعبہ تو جو ہے بے جان چیز ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، علی تو کعبہ بیت اللہ ہے، کوئی بیت اللہ ہے، اس کا طواف کرتے ہیں. کعبے کی طرف اگر کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رخ کر کے سر نہ جھکائے تو مسلمان نہیں ہے. جی سمجھیے. تو کعبے کی ایک بڑی عظمت ہے. پوری عبادت، پانچوں وقت کی عبادت اسی طرف ہوتی ہے، سب کچھ. کوئی بھی دیکھیے اس کی مثال امام علی علیہ السلام کی. احسن. تو شباہت کے لیے 100% کی ضرورت نہیں ہے. شباہت کے کچھ ارکان ہیں. جی ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بہ. ایک منٹ کیوں بہت آسان کر نہیں عربک بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو تھوڑا آسان کر. جی ضروری ہے. تشبیہ میں موٹے طور کے اوپر 4 رکن ہوتے ہیں، بغیر اس کے تشبیہ ناقص ہے. جی پہلا رکن ہے مشبہ، ابھی سمجھاتا ہوں کیا. جی جی دوسرا رکن ہے مشبہ بہ. تیسرا رکن ہے حرف تشبیہ. چوتھا رکن ہے وجہ شبہ. مشبہ کیا ہے؟ جس کو تشبیہ دی گئی ہو. مشبہ بہ کیا ہے؟ جس سے تشبیہ دی گئی ہو. حرف تشبیہ یعنی جس لفظ حرف کو یوز کیا گیا ہو تشبیہ کے لیے، جیسے کاف، جیسے مثل وغیرہ. چوتھی چیز آتی ہے جو مین ہے، وہ سمجھ لیں گے آپ نا، حدیث سمجھ میں آ جائے گی. چوتھی چیز کیا ہے؟ وجہ شبہ. اس کی میں مثال دے دوں کہ جیسے فرض کیجئے آدمی کہتا ہے نا زیدن کل اسد، زید مثل شیر کے. تو یہ زید مثل شیر کے، کیا جتنی چیزیں شیر کے اندر پائی جاتی ہیں سب زید کے اندر ہیں؟ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. جی. پھر وہ جانور نہیں ہو جائے گا. تو اب آپ سوال ہوگا نا، تو اب اس میں سمجھا دوں مشبہ. زیدن کل اسد، زید کو تشبیہ دی گئی تو زید کیا ہے؟ مشبہ. اسد شیر سے تشبیہ دی گئی تو وہ ہوا مشبہ بہ. کاف کل اسد مثل، یہ ہے حرف تشبیہ. چوتھی چیز جو آئے گی وہی مین ہے، وجہ شبہ. زید کو شیر سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیا شیر کے بڑے بڑے ناخن ہیں؟ زید کے بھی بڑے بڑے ناخن ہیں.
اس لیے اس کو شیر کہا. ریزن ہاں احسن تم، وجہ شبہ یعنی ریزن تشبیہ کیوں کہا گیا ہے جی. کیا زید جو ہے وہ ظالم ہے؟ شیر جو ہے وہ ظالم ہے، اپنے سے چھوٹے جانوروں پر جنگل پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے؟ زید کے اندر بھی وہ صفت پائی جاتی ہے خدا نخواستہ؟ کہا نہیں. زید وہ شیر درندہ ہے، کچا گوشت کھاتا ہے، کیا زید بھی درندہ ہے کچا گوشت کھاتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. پھر کیوں کہا آپ نے کہ زید مثل شیر کے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا جی. بھائی وہ جانور ہے اور یہ انسان ہے. یہ انسان ہے، اس کی یہ درندگی، یہ صفات کہاں زید؟ پھر کیوں تشبیہ دیا آپ نے؟ تو اب یہاں تشبیہ میں سوال یہ اٹھنا لازمی ہے کہ آپ نے اگر زید کو تشبیہ دی ہے شیر سے تو وہ تشبیہ کا ریزن کیا ہے؟ اب جب ریزن میں جائیں گے تو جس نے بھی زید کو تشبیہ دی شیر سے، اس کے ناخون کو ذہن میں نہیں رکھا ہے، اس کے جو ہے وہ درندگی کو ذہن میں نہیں رکھا ہے، اس کے کچا گوشت کھانے کو، اس کے ظلم کو ذہن میں نہیں رکھا ہے، بلکہ شیر کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے جرأت، ہے نا جی. اس کا نام ہے ہمت. تو ساری چیزیں ایک طرف. آپ نے جب زید کو کہا جسٹ لائک شیر تو اس کی جرأت کو ذہن میں رکھا ہے، وہ بھی جری ہے یہ بھی جری ہے، اس کی بہادری کو رکھا ہے. وہ بہادری ہے، وہ بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے نا. تو اس کا مطلب کہ شیر کی ساری صفتوں سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ایک صفت چونکہ ٹیلی کر رہی ہے، آپ نے کہتے جسٹ لائک شیر. ویسے ہی کعبہ، اس میں کوئی شک نہیں بے جان ہے، کعبہ اینٹ پتھر کا ہے، اس کے باوجود کعبے کی عظمت زبردست ہے نا، قبلہ ہے جی. سارے لوگوں کو اس کی طرف رخ کر کے سر جھکانا ہے. لیکن جب رسول اللہ نے امیر المومنین کو کعبے سے تشبیہ دی تو کیا مطلب یہ ہے کہ لوگ علی کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں؟ علی جسٹ لائک کعبہ؟ کیا مطلب یہ ہے کہ کعبہ جو ہے جیسے اینٹ پتھر کا ہے بے جان معاذ اللہ امیر المومنین کرنا؟ پھر اب اگر وہ وجہ شبہ تلاش کر لیں آپ کہ کیوں تشبیہ دی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کعبے کی ایک خصوصیت ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حج کا بڑا ثواب ہے نہیں ہے؟ بہت ہے نا جی. جو گیا حج کے لیے بالکل ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے. تو کس آدمی کو شوق نہیں ہوگا کہ کعبہ جائے؟ ہر لوگ حتی خانہ خدا کا خالی طواف کر لے آدمی نا. جی. امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. محی عنہ 6000 سیئ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی. تو کعبے کی یہ عظمت ہے، کعبے کا یہ مرتبہ ہے. تو کیا مطلب یہ ہے کہ جو علی کا طواف کر لے اس کا یہ مرتبہ ہو جائے گا؟ اس کے پیچھے راز ہے، ساری عظمت کعبے میں ہے. لیکن اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا مکے نا، جس کے پاس استطاعت ہوگی وہی جا اب سکتا. اتنا ثواب ہے صاحب کعبے کے طواف کرنے کا، میرا دل چاہتا ہے کعبے کا طواف کروں. 2 لاکھ روپے لگیں گے، 1.5 لاکھ روپے لگیں گے، عمرے پر بھی گئے تب بھی 50-60 ہزار روپے لگیں گے. جی جی. ہے نا، وہ نہیں ہے میرے پاس. اب کیا کریں؟ کہ صاحب کوئی صورت اگر ایسی ہوتی کہ ہمارے جانے کے بجائے کعبہ ہی اٹھ کے چلا آتا، ایسا ممکن ہے؟ اگر فرض کیجئے میں دعویٰ کر دوں اسی چینل ون سے کہ میرے پاس ایسی دعا ہے کہ آپ اس کو جو ہے پڑھیے 40 دن، ایک سرکل بنا کر کے اس کے اندر بیٹھ کے پڑھیے، 40ویں دن کعبہ جو ہے مکے سے آ جائے گا آپ کے یہاں ون اسٹوڈیو میں. جی. سمجھ گئے آپ؟ سب لوگ جتنے جو ہے وہ کیمرہ مین یہ وہ جو ہے وہ سب لوگ ہیں، ہاں سب لوگ طواف کر لیجئے، اس کے بعد چلا جائے گا کعبہ. کوئی میری بات مانے گا؟ کوئی نہیں. ہر آدمی یہ فون کر کر کے کہے گا ون والوں کو بھائی ان کو ہٹاؤ، ان کو لے جاؤ کہیں ان کا علاج کرواؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کعبے کی ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت کعبے کی یہ ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا. جی. جس کو غرض ہے بے شک وہ کعبے کے پاس آئے گا، کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. اب سمجھ میں آیا؟ پیغمبر نے فرمایا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. مطلب جس کو غرض ہو وہ علی کے پاس آئے گا، علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. جسٹ لائک کعبہ.
آپ کو اپنا دین ایمان بچانا ہے, آپ کو علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. علی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. 5 سال کے لیے جو ہے وہ آدمی ایم پی ہوتا ہے, ایم ایل اے ہوتا ہے, پارشد ہوتا ہے, گاؤں کا چھوٹا سا پردھان ہو جاتا ہے جی. اس 5 سال کے الیکشن جیتنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا. حد سے بھی ہر طرح کے میں کسی پر الزام نہیں لگا, لیکن جنرلی تو کوشش کرتا ہے ہر طرح کے حربے آدمی استعمال کرتا ہے. کتنے دن کے لیے؟ صرف 5 سال. صرف 5 سال کے لیے. اور اس 5 سال میں اگر واقعا دیانتداری سے ہے تو ایم پی ایم ایل اے کو تو کچھ شاید تنخواہ ملتی ہے, گاؤں کے پردھان کو تو شاید وہ بھی نہیں ہے نا. اگر ایماندار ہے تو اس کو اپنی جیب سے خرچ بھی کرنا پڑے گا. اس کے باوجود آدمی ہر حربے استعمال کرتا ہے کہ 5 سال کے لیے میں پارشد ہو جاؤں, ایم ایل اے ہو جاؤں, ایم پی ہو جاؤں, پردھان ہو جاؤں. علی کو رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے من کنت مولا فہذا علی المولا کتنے دن کے لیے خلیفہ بنایا تھا؟ 5 سال کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے, الالابد ساری زندگی. اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے, نہیں آئی. آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھیں علی حکومت کے پیچھے بھاگے؟ کبھی نہیں بھاگے. جی 25 سال گھر میں رہے ہیں اور آخرکار حکومت عاجز ہو کر کے 4تھے مرحلے میں علی کے پاس آئی ہے. اور اس پر بھی علی نے کہا بھیا جاؤ, جہاں ابھی تک تھے وہاں جاؤ, دیکھو ہم سے نہیں مطلب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پیغمبر کی حدیث علی کعبے کی مثال ہے, جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا. اور علی علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر جو عمل کر کے کہ حتیٰ حکومت کو بھی غرض ہے تو علی کے دروازے پر آئے گی. علی حکومت کے لیے نہیں جائیں گے کہیں. جی اب سمجھے آپ, یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. واقعاً یہ جگہ شکر کی ہے, یہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی عظیم ہستی کو ہمارے حوالے کیا ہے. اور ہمارے لیے بھی کتنا بڑا شکر کا مقام ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. بے شک الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین, یہاں پر آگے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن مولانا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے اسی لیے عرض کیا نا جی کہ مولا کائنات کی شخصیت کو کما حقہ پہچاننا کسی کے بس میں نہیں ہے, لیکن کم از کم جو ہے اور روایات کے سہارے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں عشق علی میں اضافے کا سبب تو بن سکتے ہیں. اور اگر یہ سبب بن جائے نا, یہ بھی بڑا کارنامہ ہے. اس لیے کہ ایک شخص آیا, یہ سن لیجیے روایت, ایک شخص آیا 6ٹھے امام کی بارگاہ میں, اصول کافی میں ہے یہ روایت, کہنے لگا مولا رجل راویۃ لاحادیثکم یشدد بہ قلوب شیعتکم. ایک آدمی ہے وہ آپ کی روایتیں اس ڈھنگ سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے دعا نماز عبادت سب کچھ ہے, ولیکن لیست لہ تلک الروایہ, وہ ڈھنگ بیان کرنے کا اس کے پاس نہیں ہے. جی ایہما افضل؟ امام نے کہا دونوں. اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مولا, بٹ اگر کمپیئر کرنا ہو تو کیا امام نے فرمایا وہ انسان جو ہماری روایتوں کو ایسے انداز سے بیان کرتا کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل مضبوط ہوں, وہ ایسے 1000 عابدوں سے افضل ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث وغیرہ کو سمجھنا بھی یہ بھی ایک کمال ہے, کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیثیں وغیرہ آتی لیکن ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے, اور اس کی کیا مثال ہے, کس طریقے سے اسے کہا گیا ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کے زمانے میں. آپ کے پاس تو بہت سارے مطلب حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ. شاید وقت نہیں ملا کہ اور زیادہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, کیونکہ امام علی علیہ السلام اور ہم, ابھی تو ہم نے بس ایک ہی سوال آگاہ سے کیا تھا, اس کے بعد دیکھیں آپ نے کہ دوسرا سوال یا تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھ ہی نہیں پائے, کیونکہ 1-2 حدیث کو بتانے میں ہی وقت نکل گیا ہے. اگر اجازت لینا چاہوں گا, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے, ایک بار پھر سے ہم لوگ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. جب حدیث کو ہم سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اور زیادہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, الفت پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں پھر جڑیے گا ہمارے ساتھ. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.